फिरौन की बांदी ने कंघी जैसे अपने हाथ से उठाया, उनकी जुबान से बिस्मिल्लाह निकल गया। बिस्मिल्लाह, इसका मतलब यह है कि मैं शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। फिरौन की बांदी ने बिस्मिल्लाह कहा, इसका मतलब मैं शुरू कर रही हूं। फिरौन की बेटी को बड़ा गुस्सा आया कि यार तुम मेरे बाप के खाते हो, तुम मेरे बाप के बांदी हो, गुलाम हो, और मेरे खैरुल हदीस मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा। स्टेज पर बैठे हुए मुअज्जज़ उलमाए किराम, सामने बैठे हुए बुजुर्गों, साथियों, दोस्तों, पर्दा नशीन मेरी माँ व बहनों, बिल्कुल सुबह का पहर होने को है और हम और आप अभी तक जाग रहे हैं। मैं इससे कब्ल कि आप लोगों को बेदारी में लाओ, जिस तरह रात के 12 बज जाता है तो इंसान भी पूरे होश हवास को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो मेरे भाइयों, एक चुटकुले से अपनी तकरीर को शुरू कर रहा हूं। मान के चलिए कि बिहार सरकार या नीतीश की गवर्नमेंट ने शराब पर पाबंदी लगाई हो और कोई आदमी उनकी बात को ना मानते हुए शराब पीकर उसी के सामने आ जाए, उन्हीं के सामने आ जाए, तो क्या उन्हें बर्दाश्त होगा? क्या उन्हें गुस्सा कंट्रोल में आएगा? सेम वही हालत कि एक जालिम बादशाह ने शराब पर पाबंदी लगाई और उसी दिन 3 आदमी शराब पीकर उनके गली के सामने गुजर रहे हैं। नीतीश की गवर्नमेंट ने कहा कि जाओ इन्हें पकड़ के ले आओ। अब उनके दरबान बेचारा पकड़ने गए। मैं ये बतलाना चाहता हूं कि होश हवास रहेगा तो हमारी अकल काम करेगी। दरबान जब पकड़ने गए तो तीनों ने अलग तरीके से अलग अलग जवाब दिया। एक ने कहा, मुझे क्यों पकड़ने आ रहे हो? तुम जानते हो मैं कौन हूं? कि मैं उस शख्स का बेटा हूं जिनके सामने बड़े बड़े अपना सर झुकाते हैं। ये आदमी डर गया, यार वाकई ये आदमी बड़ा बाप का बेटा है, उनको छोड़ दिया। जब दूसरे शराबी को पकड़ने गया, वो कहता कि तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं उस शख्स का बेटा हूं जिनके हाथ में, जिनके मुट्ठी में हवा है, वो चाहे तो हवा छोड़े, चाहे तो बंद कर दे। ये आदमी डर गया, बड़ा बाप का बेटा है। और तीसरे आदमी के पास गया, तीसरे शराबी के पास, बेहोश पड़ा था, उसको कुछ पता नहीं। वो क्या कह रहे हैं? शराब की हालत में वो कह रहे हैं कि तुम जानते हो कि मैं कौन हूं और मुझे पकड़ने आ गए? इतनी तेरी हिम्मत? मैं उस शख्स का बेटा हूं जिनके घर में अगर चूल्हा में हंडी चढ़ती है तो उतरने का नाम नहीं लेता है। तीनों शराबी को छोड़ दिया, वो आ गए। नीतीश की गवर्नमेंट ने पूछा, क्या बात है, तुमने शराबी को क्यों नहीं पकड़ा? तुमने शराब पीने वाले को क्यों नहीं पकड़ा और छोड़ दिया उन्हें? कहा साहब ऐसी ऐसी बात कर रहे थे शराबी। कहा पागल, वो शराब की हालत में, नशे में वो धूत है, वो बड़ा और बड़कपन नहीं दिखा रहा, वो तो नशे में ऐसा बोल रहा है। यानी जो ये बोल रहा था कि मेरे बाप के सामने बड़े बड़े बादशाहों के भी सर झुकते, वो तो नाई का बेटा है।
नाई के सामने बाल बनवाने जाइएगा, जाहिर सी बात है आपको सर झुकाना है। वो नाई का बेटा है, जब नाई बाल बनवाता है किसी का तो उसके सर झुकाते हैं, और तुम उसे छोड़ दिए कुछ हो। फिर कहने लगा, दूसरे ने कहा उनके हाथ में मुट्ठी है, जब चाहे छोड़े जब चाहे बंद कर दे। वो कौन था? कहने लगे वो तो लोहार है, जब लोहा पीटता है ना तो आयरन, हाथ में बटन होता है, जब चाहता चालू करता है, जब चाहता है बंद करता है। क्या? अच्छा, तीसरा कौन था? कहने लगा कि तीसरा जो कह रहा था ना, तो मेरे भाइयों वो इसी तरह तीनों जुमले में इस तरह कहा कि ये जिनके घर में हंडी चूल्हा में हंडी चढ़ती उतरने का नाम है तो वो बावर्ची है, यानी कभी दाल पकवाता है, उसके बाद सब्जी, कभी कुछ। तो मेरे भाइयों इसलिए होश हवास से है और आपको काम लेना है। मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी, सीधे उसकी तरफ आते हैं। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, जो मर्द या औरत नेक अमल करे अल्लाह उसको पाकीज़ा जिंदगी अता करता है, हयातन तय्यबा, दुनिया में अमन व अमान वाली जिंदगी अता करता है। दुनिया में दौलत कमाने वाले के पास अल्लाह सुकून नहीं देता है। सुकून अलग चीज है, चैन अलग चीज है, दौलत अलग चीज है। दौलत कमा सकते हैं लेकिन सुकून खरीद के नहीं मिल सकता है। सुकून देने वाला अल्लाह ताला है। हाँ, किनको अल्लाह सुकून देगा? पाकीज़ा जिंदगी अता करेगा जो दुनिया में नेक अमल करेगा। इसलिए अल्लाह फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, लोगों दिलों को सुकून पहुंचाने वाली कोई अगर चीज है तो अल्लाह की याद, अल्लाह का जिक्र है। हम और आप अल्लाह ताला को याद करके तन्हाई में रो रो कर अल्लाह को याद करने से, हम और आप अल्लाह का जिक्र करने से, हम और आप अल्लाह की तस्बीह बयान करने से, अल्लाह की पाकीज़ा बयान करने से, उनकी पाकीज़गी बयान करने से हमें और आपको सुकून मिलेगा। दौलत से अगर सुकून मिलता, दुनिया में बड़े बड़े बादशाह है, आज उन्हें सुकून क्यों नहीं मिलता है? दुनिया में बड़े बड़े टाटा बिरला वाले कंपनी वाले हैं, अंबानी जैसे लोग हैं, लेकिन सुकून अल्लाह ताला ने उनकी जिंदगी में नहीं डाली है। सुकून अगर किसी को मिलता है, चैन की नींद अगर कोई सोता है तो अल्लाह को याद करने वाले, अल्लाह को याद करके सोता है। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि हम उन्हें पाकीज़ा जिंदगी देंगे, हयातन तय्यबा। उलमाए किराम, मुफस्सिर किराम लिखते हैं कि पाकीज़ा जिंदगी से मुराद इस दुनिया की जिंदगी है, यानी नेक अमल करने वाले को अल्लाह तबारक व तआला पाकीज़ा जिंदगी अता करता है। बहुत से लोग ये कहते हैं ना कि भाई साहब दिलों को सुकून नहीं है, करोड़ों रुपए के मालिक है, अरबों खरबों के मालिक है, लेकिन दिलों में सुकून नहीं है, घर में बरकत नहीं है। भाई घर में बरकत आए कहां से? हमने अल्लाह की शुक्र अदा नहीं किया, हम नाशुक्री में अपनी जिंदगी गुजार दिए। कितने नौजवान भाई ऐसे हैं जब उनके सरों में कोई टेंशन होता है, जब उनके सरों में कोई पहाड़ टूट पड़ता है, घर में कोई मुसीबत आई, बच्चा बीमार हो गया, घर में मुसीबत आई, आज खाना नहीं, घर में कुछ हुआ, सरों में टेंशन पैदा शुरू हो गया। मेरे भाइयों, इन टेंशन का वो इलाज करने के लिए ये कहते कि हमने गाना बजाना शुरू कर दिया। लेकिन नौजवानों, गाना सुनने से टेंशन आपका खत्म नहीं होगा। दुनिया के अंदर कोई ऐसा डॉक्टर नहीं जो टेंशन का इलाज बतला सके। वो इलाज कुरान बतला रहा है कि अगर किसी को टेंशन आ जाए, किसी को मुसीबत आ जाए, किसी के सर चकरा रहा है, कोई किसी गम में मुब्तला है, कोई परेशान हाल है, उनका इलाज कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को सुकून देने वाली कोई अगर चीज है तो अल्लाह ताला की याद, अल्लाह ताला का जिक्र है। गाना सुनने से हमारा मूड फ्रेश नहीं होगा, हमारी ज़हन साफ नहीं होंगी। अगर दिलों को साफ करना है, दिलों में टेंशन हटाना है, तो मेरे भाइयों अल्लाह का जिक्र कीजिए, अल्लाह को याद कीजिए। बहुत सी बीमारी ऐसी है जिनका इलाज डॉक्टर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कुरान में अल्लाह तबारक व तआला उसका इलाज बतलाया।
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان دینے والی کوئی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ تو من عمل صالحا من ذکر او انثی، چاہے مرد ہو یا عورت، اگر نیک عمل کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے۔ اور مفسر کرام لکھتے ہیں کہ پاکیزہ زندگی سے مراد اس دنیا کی زندگی ہے۔ ہر کوئی اس دنیا میں امن والی زندگی نہیں گزار پاتا ہے۔ دولت ہے، تینوں ٹائم کھانا بڑھیا مل رہا ہے میرے بھائیوں، لیکن سکون نہیں ہے۔ صاحب کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ گھر میں برکت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے گھر میں اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے، گھر میں کوئی نمازی نہیں ہے، گھر میں اللہ کو یاد کرنے والے کوئی نہیں ہے۔ مال تو ہے، مال رہے گا، لیکن سکون نہیں خرید سکتے ہیں میرے بھائیوں۔ دولت خرید لیجئے گا لیکن سکون نہیں خرید پائیے گا۔ تو من ذکر او انثی، چاہے مرد ہو یا عورت، اس میں مرد یا عورت دونوں کا ذکر، چاہے کوئی بھی ہو، اگر نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پاکیزہ زندگی دیتا ہے۔ آئیے اس واقعے کی طرف تمہیں لے کر چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو معراج کرائی گئی۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد اقصی سے لے کر مسجد حرام تک آپ کو سیر کرائی گئی، آپ کو معراج کرائی گئی، آپ کو معراج ہوئی۔ ایک مقام سے، ایک جگہ سے نہایت ہی اعلیٰ خوشبو کی مہک آئی، خوشبو آئی، اچھی مہک آئی۔ آپ نے فرمایا جبریل یہ کیسی اچھی خوشبو ہے، یہ کیسی اچھی مہک ہے؟ جبریل نے بتایا اے محمد، ایک فرعون کی کہ باندی تھی اور ان کی باندی کی یہ اچھی مہک ہے، ان کی اولاد کی اچھی مہک ہے۔ باندی تھی، مسلمانوں غور کیجئے، باندی تھی۔ پہلی بات ہے کہ وہ عورت تھی، دوسری بات ہے کہ وہ آزاد نہیں تھی بلکہ غلام تھی، کسی کے فیور میں، کسی کے انڈر میں وہ کام کر رہی تھی، غلام تھی، آزاد نہیں تھی۔ لیکن دنیا میں کون سا کارنامہ انجام پیش کیا؟ دنیا میں کوئی ایسا کون سا نیکی کا کام، کون سی نیکی کا کام پیش کیا جن کی وجہ سے اللہ کے رسول کو ان کی خوشبو آ رہی ہے، ان کی اچھی مہک آ رہی ہے؟ آپ نے پوچھا جبریل یہ عورت دنیا میں کیا کام کرتی تھی، دنیا میں کون سے نیک ایسے اعمال کیے تھے جن کی وجہ سے آج ان کی جگہ سے اچھی مہک اور اچھی خوشبو آ رہی ہے؟ وجہ پوچھی گئی۔ مثلاً اگر جھابو ٹولہ والے کوئی ایسا کارنامہ انجام پیش کر دے، کہیں پر لوگ پریشان حال ہے، یہاں سے جا کر لوگ وہاں جا کر مدد کر دے، اور جب تاریخ لکھی جائے، گورنمنٹ اگر کچھ جاب دینا چاہے، نوکری دینا چاہے، کہے کہ نہیں سب سے پہلے جھابو ٹولہ والے انسان کو پہلا ایوارڈ دیا جائے گا، لوگ پوچھیں گے کہ جھابو ٹولہ والے کون سے ایسے اعمال کیے تھے، کون سے ایسے کام کیے تھے جن کی وجہ سے آج ان کو مقدم رکھا جاتا ہے، جن کی وجہ سے آج ان کو پیش قدمی رہنا پڑ رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، جب اس کی شان پوچھی گئی کہ غلام ہے، جو باندھ دیا ہے، آزاد نہیں ہے، جو کسی کے انڈر میں ہے، لیکن باوجود دنیا میں کون سے ایسے نیکی کے کام کیے تھے جن کی وجہ سے آج نہایت ہی اعلیٰ خوشبو مہک وہ پھر اللہ کے رسول کو سنائی پڑ رہی ہے؟ آپ نے پوچھا جبریل وہ کون سے ایسے اعمال کیے تھے؟ مسلمانوں، ہم اور آپ سوچیں، ہم آزاد ہیں، ہم کسی کی قید میں نہیں ہیں، ہم چاہیں تو جو بھی کریں، ہم چاہیں تو کچھ بھی نہ کریں، ہم آزاد ہیں، ہمیں تو کوئی روکنے والا نہیں، ہم نماز پڑھنا چاہیں ہمیں کوئی روکنے والا نہیں، ہم روزہ رکھنا چاہیں ہمیں روکنے والا کوئی نہیں، اس لیے کہ ہم آزاد ہیں، ہم جب چاہیں کر لیں، ٹائم پر کر لیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر کوئی کسی کا غلام ہوتا ہے، کوئی کسی کی یہاں نوکری کر رہا ہے، ان کا مالک اگر یہ کہہ دے کہ تم اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، تم پہلے یہ کام پورا کر دو اس کے بعد نماز پڑھنے جاؤ، تو ہمیں اور آپ کو ان کی بات ماننا پڑ رہی ہے۔
لیکن ہم آزاد ہو کر بھی ہمارا حال کیا ہے ہم اور آپ جانتے ہیں. لیکن فرعون کی باندی دنیا میں کون سے ایسے اعمال کیے تھے؟ جب اس کی وجہ پوچھی گئی تو جبریل نے بتایا اے محمد یہ فرعون کی ایک بیٹی تھی ان کی خدمت کیا کرتی تھی. فرعون کی ایک بیٹی تھی ان کی خدمت کیا کرتی تھی. ان کے سر کے بالوں کو کنگھی کر دیا کرتی تھی, سر کے بالوں میں تیل لگا دیا کرتی تھی, ان کی بیٹی کی دیکھ ریکھ کرتی تھی, خدمت کرتی تھی. بادشاہ کی بیٹی ہے اور یہ ان کی باندی ہے, ان کی خدمت کیا کرتی تھی. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, اس باندی کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی, زمین میں کنگھی گر گئی. فرعون کی باندی نے کنگھی جیسے اپنے ہاتھ سے اٹھایا ان کی زبان سے بسم اللہ نکل گیا. بسم اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. فرعون کی باندی نے بسم اللہ کہا, اس کا مطلب میں شروع کر رہی ہوں. فرعون کی بیٹی کو بڑا غصہ آیا کہ یار تم میرے باپ کے کھاتے ہو, تم میرے باپ کے باندی ہو, غلام ہو, اور میرا باپ تو پورے ملک کا سردار ہے, پورے ملک کا بادشاہ ہے, میرا باپ ہی اللہ ہے, میرا باپ ہی خدا ہے, اور تم میرے باپ کے رہتے ہوئے اللہ کو خدا مان رہے ہو. اتنی جرأت. وہ ایک کہاوت ہے نا کہ میری بلی مجھے ہی میں آؤں, یعنی میرے گھر میں رہ کر میرے باپ کو نہ مانو, اللہ کو مان رہے ہو. آپ نے سنا ہوگا کہ فرعون نے بیک وقت آدھی دنیا سے بھی زیادہ حکومت کی ہے. اس فرعون کا نام وہ نہیں لے رہی ہے, ان کے گھر میں باندھی ہے. ایمان دیکھیے میرے بھائیوں, وہ کہنے لگی کہ نہیں میرا رب اللہ ہے. بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع کر رہی ہو, اس کی زبان سے بات نکلی. میرے بھائیوں جس وقت پیشوا اور جنابی محمد رسول اللہ اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے اسی وقت کام کا آغاز اللہ کے نام سے ہو رہا ہے. جناب محمد رسول اللہ آنے کے بعد ہر چیز شریعت میں اللہ کے نام سے قرار دینے کا حکم دیا ہے. چلنے جاؤ اللہ کا نام, بیٹھنے جاؤ اللہ کا نام, کھانا کھانا شروع کرو اللہ کا نام, ہر چیز میں اللہ کا نام, رکوع میں جاؤ, سجدے میں جاؤ, جہاں کہیں بھی رہو اللہ کا نام. اسی کو منتروں نے کہا اگنی میل پروہیتم یجنس دیوم رتیوجم ہو ترام رتن دھاتمم. اگنی میل ہے, اس اگنی کے نام سے شروع کر رہا ہوں. میرے بھائیوں جناب محمد رسول اللہ نے تو کہا تھا کہ جب بھی کچھ کام کرو اللہ کے نام سے کرو, لیکن ہمارے پاس نبی اکرم کی پوری زندگی آئیڈیل ہے لیکن ہم اس کے عمل کرنے والے نہیں ہیں, ہم اس پر عمل کرنے والے نہیں ہیں. جبکہ وید کے منتروں نے بھی کلیئر کر دیا اس اگنی کے نام سے شروع کرو جو سب سے پہلے اور سب سے آخر تک رہیں گے, یعنی هو الاول والآخر. اللہ کی صفتوں میں دو صفت یہ بھی ہے کہ وہ آخر اور اول ہے. میرے بھائیوں فرعون کی باندی نے بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہو جب یہ کہا, فرعون کی بیٹی کو غصہ آیا کہ تم ابھی بھی اللہ کا نام چھوڑ دو ورنہ اپنے باپ سے شکایت کر دوں گی. ان کے ایمان کا یہ حال تھا کہ جاؤ شکایت کرو تم اپنے باپ سے فرعون سے, یہی ہوگا کہ ہمیں نوکری سے نکال دے گا, چلے جائیں گے. دنیا میں چند دنوں رہ گئے ہیں, کچھ روزی ہمیں کم ملیں گی, 2-4 روٹیاں دن میں ہمیں کم ملے گی, یہی رہا بات ہے کہ ہمیں نوکری سے نکالیں گے. لیکن آج کے دور میں مسلمانوں کے پاس اتنے ذرائع ہیں, اسباب ہیں, لیکن بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے ہم اور آپ اگر غیر مشرک سے بات آمنا سامنا پڑ جائے نا, ہیلو نمستے, بزنس کو بڑھانے کے لیے صاحب سے کہا جائے یہ جملہ غلط ہے, ناسک ہو جائیں گے آپ, تو کہنے لگے یار تجارت کرتے ہیں, کرنا پڑتا ہے. میرے بھائیوں یہی ہماری اور آپ کے اندر کمزوری ہے. ہمارے پاس اگر ہر چیز رہ جائے باوجود اگر ہمیں کچھ روپیہ مل جائے تو ہم اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ مسلمان غریب کہاں سے رہ گیا ہے. دنیا کی ساری چیزیں, آسمان و زمین, مابین تمام چیزیں میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے
اور کلمہ طیبہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیے جائے. سب سے زیادہ وزن کلمہ طیبہ پڑھنے والے کلمہ طیبہ کے سب سے زیادہ وزن ہوں گے. لیکن ہم نے اس چیز کو غنیمت نہیں سمجھا. تو میرے بھائیوں، اس نے کہا جاؤ اپنے باپ سے شکایت کرو. فرعون کے پاس یہ خبر پہنچی کہ تمہارے گھر میں جو باندی ہے انہوں نے تمہارا نام نہیں لیا بلکہ اللہ کا نام لیا. اللہ کو خدا مان رہی ہے، اللہ کو پالنے والا مان رہی ہے، اللہ کو رازق مان رہی ہے، رزق دینے والا مان رہی ہے، خالق مان رہی ہے. فرعون نے کہا جاؤ اس کو بلا کر لاؤ. اس باندی کو فرعون کے درباریوں نے بلا کر لیا آیا. فرعون نے سامنے سے اعلان کیا، وہ باندی تم کس کو اللہ مان رہی ہو، کس کو خالق مان رہی ہو؟ اس نے کہا جو زمین کو پیدا کرنے والا 7ویں آسمان کے اوپر ہے اللہ کو مان رہی ہو. کہ مجھے اللہ نہیں مانو گی؟ کہ نہیں. وہ باندی سنو، اگر تم مجھے اللہ نہیں مانو گی تو میں اپنے درباریوں کو حکم دوں گا او تانبے کی گائے کو آگ سے تپائیں گی اور اسی تپتی ہوئی آگ میں تمہیں جلا دیں گے. کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، جلا دو گے کوئی فرق نہیں پڑے گا. فرعون نے حکم دیا کہ آگ جلاؤ اور اس باندی کو اس کی اولاد کو آگ میں ڈال دو. میرے بھائیوں ایمان دیکھیے مسلمانوں، اس زمانے میں جو ہمارے سلف صالحین نے رویہ اختیار کیا ان کی زندگی کے اثرات ہماری زندگی میں مرتب کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم سوچتے کہ ہمارا عہدہ چلا جائے گا، اس لیے کہ ہم سوچتے کہ ہماری تجارت میں برکت نہیں آئے گی، اس لیے ہم اور آپ ان کی زندگی کو اپنے زندگی میں مرتب نہیں کر پا رہے. اس نے کہا جلاؤ، آگ میں کچھ فرق نہیں پڑے گا. آگ جلائی گئی اور اس باندی کی اولاد کو ایک ایک کر کے آگ میں ڈال دیا گیا اور کہہ رہا ہے کہ او باندی سنو، اب بھی تم مجھے اللہ مان لو اور اس اللہ کو چھوڑ دو. مجھے اللہ مان لو، مجھے خدا مان لو. اس نے کہا ہرگز نہیں، میری اولاد کو ایک ایک کر کے ساری اولاد کو اگر آگ میں ڈال دو گے، مجھے بھی ڈال دو گے، پھر بھی میں تمہیں اللہ نہیں مانوں گی. اس اللہ کو اللہ مانوں گی جو حقیقی میں اللہ ہے، اس اللہ کو اللہ مانوں گی جو حقیقت میں ہمارا اور تمہارا بھی خدا ہے، معبود ہے. اسی اللہ کو مانوں گی، اس پر ایمان ہے. اس باندی کی اولاد کو ایک ایک کر کے آگ میں ڈال دیا گیا. ایک چھوٹا سا بچہ جو ان کی گود میں دودھ پی رہا تھا، اس باندی کو بڑی قدر آئی. چھوٹے بچے سے ظاہر سی بات ہے کچھ زیادہ ہی محبت ہوتی ہے، اور ان کی گود سے وہ لگا ہوا تھا، پستان سے لگا ہوا تھا. میرے بھائیوں، ماں کا کلیجہ پھٹ گیا کہ اس بچے کو کیسے جہنم میں آگ میں ڈالیں. اس دنیا کی آگ ہے میرے بھائیوں، اس بچے کو کیسے آگ میں ڈالیں. اس کا کلیجہ پھٹ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے، جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے ایک ماں کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی جب ان کی اولاد کو آگ میں ڈالا جائے، جب ان کے بچے کو آگ میں ڈالا جائے. تو اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا تھا کہ اس چھوٹے بچے کو جن کی زبان سے کچھ کلمہ نہیں نکل رہا تھا، کچھ بولی نہیں نکل رہی تھی، اللہ نے اس کو گویائی دے دی، زبان دے دی، اور وہ بچہ بولنا شروع کر دیا اور کہنے لگا ماں کیوں اپنے کلیجے میں تکلیف دے رہے ہو، کیوں اپنے کلیجے پھٹار رہے ہو؟ او میری ماں ڈال دو ان ظالم بادشاہ کے سامنے، مجھے بھی آگ میں ڈال دو. ماں کچھ نہیں سوچنا، اس لیے کہ فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ. دنیا کا عذاب ہلکا ہے آخرت کے عذاب کے مقابلے میں. ماں اگر دنیا کا عذاب میں نہیں ڈال رہے ہو اور اپنے ایمان کو چھوڑ دو گے، ایمان سے ہٹ جاؤ گے، تو اس
دنیا کے عذاب سے اس دنیا کا عذاب خطرناک ہوگا جو ہمیں ایک دن نہ ایک دن مل کر ہی رہے گا. تو بھلا ہلکے عذاب کو لے لینا بڑے عذاب کے مقابلے میں بہتر ہے. اس لیے ڈال دو ان ظالم بادشاہ کے سامنے، مجھے بھی آگ میں ڈال دو. اس ماں نے اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا اور خود بھی آگ میں ان کو ڈال دیے گئے، خود بھی اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیے. تو میرے بھائیوں، ایمان کی صورتحال یہ تھی کہ اپنی قربانی دینا گوارا کر لیا، اپنی جان دینا گوارا کر لیا، اپنے بچوں کی قربانی دینا گوارا کر لیا، لیکن ایمان سے ٹس سے مس نہیں ہوا. ہم اور آپ یہ ہوتے تو دولت کو لے کر، مال کو لے کر، تجارت میں بڑھوتری لانے کے لیے ہم اور آپ اپنے ایمان کا سودا کر دیتے. میرے بھائیوں، قرآن کہتا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اپنے مالوں کے ساتھ، اپنے جانوں کے ساتھ جہاد کرو اللہ کے راستے میں. لڑنے کی طاقت ہے، مال نہیں ہے تو اپنی جان دے کر لڑو. اگر لڑنے کی طاقت نہیں ہے، مال ہے ہمارے پاس تو مال دے کر لڑو، لیکن ہر حال میں قربانی پیش کرو. میرے بھائیوں، وہ زمانہ تھا جس میں لوگ قربانیاں پیش کرتے تھے. ماں ہے، عورت ہے، باندی ہے، لیکن دیکھیے میرے بھائی